अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। म्यांमार से पनाह की तलाश में निकलने वाले रोहिंग्या बांग्लादेश में किस हाल में रह रहे हैं, और भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल पर पाबंदी का मुतालबा। ये और बहुत कुछ शामिल है आज के शो में। शुरू करते हैं व्यू 360। क्या रोहिंग्या कभी अपने घरों को लौट सकेंगे? अमेरिका के लिए म्यांमार के सफीर का जवाब। They have no reasons to flee away from their villages. 2016 के सदारती इंतखाबात में क्या हुआ, हिलरी क्लिंटन का नुक्ता नजर। और अमेरिका में भारतीय और पाकिस्तानी नौजवानों को जोड़ने वाला खेल क्रिकेट। रोहिंग्या मुसलमानों की हिमायत में आज नई दिल्ली में म्यांमार या बर्मा के सफारतखाने के बाहर एक बड़ा एहतजाज हुआ, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कल म्यांमार की हुकूमत पर जोर दिया कि वो राखाइन रियासत में फ़ौजी ऑपरेशन बंद करे और पनाह गज़ीनों के अपने वतन वापस जाने के हक़ को तस्लीम करे। सिर्फ 3 हफ्तों के दौरान म्यांमार से तकरीबन 4 लाख रोहिंग्या बांग्लादेश में दाखिल हुए हैं। वहाँ उन्हें किस किस्म की मुश्किलात का सामना है, आइए देखते हैं। म्यांमार में एक और गांव जल रहा है और मजीद रोहिंग्या पनाहगुज़ीं बांग्लादेश आ रहे हैं। लगभग 4 लाख रोहिंग्या मुसलमानों ने मुल्क के जनूबी इलाके चिटागोंग में पनाह ली है, लेकिन पनाहगुज़ीं कैंप भरे हुए हैं और इमदादी तंजीमों की तरफ से इन्हें नाकाफी मदद मिल रही है, जिससे ये जगह म्यांमार से आने वालों के लिए कोई बहुत मौजू साबित नहीं हो रही है। यहाँ बहुत ज्यादा रोहिंग्या आए हैं, इसलिए इन कैंप से हमारे लिए काफी जगह नहीं है। हम नहीं जानते कि कहाँ जाएं, इसलिए हम सड़क के किनारे सो रहे हैं और ये बहुत तकलीफदेह है। म्यांमार से मजीद रोहिंग्यास की आमद से कई हेकर्स पर खड़े जंगलात का सफाया किया जा रहा है, ताकि फौरी तौर पर आर्जी पनाह गाहों के लिए जगह बनाई जा सके और बांग्लादेश के जनूबी सरहदी इलाके में इस तरह की सूरत हाल में इजाफा हो रहा है। नए पनाहगुज़ीं कैंप बनाने की अफवाहें सड़क किनारे रहने पर मजबूर अफराद में फौरी फैल जाती हैं और महदूद जगह में अपना मस्कन तलाश करने के लिए खलबली सी मच गई है। इन आर्जी कैंप्स में बुनियादी इंसानी जरूरियात की सहूलतें या तो बहुत कम हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं है, जिससे यहाँ सूरत हाल बहुत अबतर है। मैं इस कैंप में अपने 5 बच्चों के हमरा 3 दिन से मुकीम हूँ और मेरा छोटा बच्चा ग़िज़ाई किल्लत के सबब बहुत बीमार है। मुझे खदशा है कि अगर मैं इस कैंप में मजीद रही तो मेरे बच्चे की जान जा सकती है, क्योंकि हमें यहाँ कोई मदद या तिब्बी सहूलत नहीं मिल रही। तरपाल की चंद चादरों के अलावा रोहिंग्या मुसलमानों के लिए सरकारी तौर पर फराहम करदा कोई और इमदाद नजर नहीं आती। फौरी मदद के लिए दरकार रकम में 7 करोड़ 70 लाख डॉलर्स की कमी है और अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम किया है कि वो पनाहगुज़ीनों की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। ऊंची पारंग के करीब नए आर्जी कैंप में पानी तकसीम किया जा रहा है और यहाँ लगी भीड़ दस्तयाब परमिट से कहीं ज्यादा है। कई घंटों तक कतार में खड़े रहने के बावजूद बाज़ अफराद को मजबूरन खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। We are struggling, like I believe, like many other agencies, we are struggling for resources. We need resources fast. एक ऐसे वक्त जब इमदादी तंजीमें फंडिंग के इंतजार में है, अब ये जिम्मेदारी बांग्लादेश के अवाम पर आन पड़ी है कि वो रोहिंग्या आबादी की फौरी जरूरियात को पूरा करें। हर रोज सैकड़ों अफराद इकट्ठे होकर यहाँ आते हैं और मकामी मार्केट से खरीदा हुआ खाना, पानी और कपड़े तकसीम करते हैं, लेकिन उनकी ये सखावत ज्यादा देर बरकरार नहीं रह सकेगी, क्योंकि पनाहगुज़ीनों की तादाद हर आने वाले दिन के साथ बढ़ रही है। अगर सरकारी तौर पर इमदादी सरगर्मियाँ फौरी तौर पर नहीं बढ़ती तो ये इंसानी बहरान एक इंसानी अलमिये में बदल सकता है। केटी आर्नल्ड के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA। साकिब, अमेरिका में म्यांमार के सफ़ीर आंगलिन से मुझे खुसूसी बातचीत करने का मौका मिला और मैंने ये जानने की उनसे कोशिश की कि अपने घरों को छोड़ने वाले इन रोहिंग्या का मुस्तकबिल क्या है। इस गुफ्तगू का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अगर वो लोग मासूम हैं तो कोई वजह नहीं कि वो अपने गांव से भागें। मुसलमानों के ऐसे भी बहुत से गांव हैं जिनकी सिक्योरिटी फोर्सेस हिफाजत कर रही हैं, जिन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद ली है। तो आपके ख्याल में ये 3,70,000 लोग हकीकतन म्यांमार के हैं ही नहीं? हम उन तमाम गांव वालों को कबूल करने के लिए तैयार हैं जो ये साबित कर सकते हैं कि वो यहाँ के रिहायशी हैं और दूसरी कम्युनिटीज के साथ अमन और मिलजुल कर रहना चाहते हैं। आपके ख्याल में आलमी बिरादरी म्यांमार की हुकूमत के मौक़िफ़ पर क्यों यकीन नहीं कर पा रही? इन हालात में हमारे पास वसाइल की कमी है। हम इन वसाइल के साथ दूसरों से मुकाबला नहीं कर सकते। तो आपका कहना है कि रोहिंग्या के पास बेहतर वसाइल हैं? इसका अंदाजा आप खुद ही लगा।
تو ہم نے یہ گفتگو دیکھی سفیر کے ساتھ میانمار کے امریکہ میں، تو حکومت یہ تعین کیسے کرے گی کہ جو آنے والے لوگ ہیں ان میں سے کون میانمار سے ہیں کون نہیں؟ دیٹس اے ویری گڈ کویسچن، اور اسی بارے میں میں نے ان سے تفصیل سے بات کی. ہم جلد ہی یہ انٹرویو اپنے ناظرین کے لیے پیش بھی کریں گے. لیکن ثاقب، اتنا صاف ظاہر ہے کہ اس پورے ایشو پہ میانمار کی حکومت کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے جو کہ اقوام متحدہ یا پھر انسانی حقوق کی دیگر تنظیموں کا ہے. انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے تو انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مظاہرین کے خلاف پیلٹ گن کا استعمال فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا ہے. تنظیم نے سری نگر میں اپنی رپورٹ لوزنگ سائٹ ان کشمیر امپیکٹ آف پیلٹ فائرنگ شاٹ گنز جاری کی ہے. تفصیلات سری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں. ان لوگوں نے پیلٹ لگائی اور میری ایک آنکھ اس میں پیلٹ 4 تھے تو اس کی بھی لائٹ نہیں ہے. میرا میٹرک کا ایگزام تھا، مجھے بہت شوق تھا پڑھنے کا، لیکن پیلٹ لگنے کی وجہ سے میری ساری شوق خون کے ساتھ ہی وہ دھل گئی. شبروز ان کشمیریوں میں سے ہیں جو کچھ ہی عرصہ پہلے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے چھرے والی گنز کی فائرنگ کا نشانہ بنے. بدھ کے روز ایمنسٹی انٹرنیشنل نے چھرے والی گنز کے استعمال کے نقصان کے حوالے سے اپنی تازہ رپورٹ ایک پریس بریفنگ میں پیش کی. بریفنگ میں شبروز جیسے کئی دوسرے کشمیری نوجوانوں نے اپنی درد بھری کہانیاں میڈیا سے شیئر کیں. ایمنسٹی کی رپورٹ میں بینائی سے محروم ہو جانے کے 28 ایسے معاملات کا تفصیلی ذکر موجود ہے جو 2014 اور 2017 کے دوران مقامی پولیس اور وفاقی پولیس فورس CRPF کی طرف سے پیلٹ گن استعمال کیے جانے کے نتیجے میں پیش آئے. وادی میں احتجاجی مظاہرین کے جلوسوں کو کنٹرول کرنے کے لیے چھرے مارنے والی گنز کا استعمال 4 سال پہلے شروع کیا گیا. اگرچہ ان کے استعمال کی حمایت میں یہ دلیل پیش کی گئی کہ یہ ہمیشہ سے استعمال کیے جانے والے آتشین اسلحے سے کم خطرناک ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق پیلٹ شاٹ گن کے استعمال کے نتیجے میں کئی افراد کی جانیں جانے کے ساتھ سینکڑوں کی بینائی مکمل یا جزوی طور پر متاثر ہوئی. یہ ہتھیار ایسا ہتھیار ہے جو بھارت کے اور کوئی صوبے میں سرکار استعمال نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو چھرے ہیں اس پر قابو کوئی نہیں ہے. جو لوگ ان ہتھیاروں کو چلاتے ہیں ان کو خود بھی یہ پیلٹس جو ہے اپنی آنکھوں میں لگتی ہے، تو اس کا استعمال فوراً بند ہو، یہ مانگ ہے ہماری. رپورٹ کے مطابق اس ہتھیار سے پہنچنے والے نقصانات سے آگاہ کیے جانے کے باوجود اس کے استعمال کو جاری رکھنا حکام کی ایک غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے. تاحال رپورٹ پر حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. ماضی میں نئی دہلی نے اس طرح کے الزامات اور نکتہ چینی کو مسترد کیا ہے. زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، اردو VOA، سری نگر. پاکستان، افغانستان اور امریکہ کے ملٹری کمانڈرز نے آج کابل میں ملاقات کی، جس کا مقصد خطے سے داعش جیسی دہشت گرد تنظیموں کے خاتمے کے لیے تعاون کو فروغ دینا تھا. دوسری جانب کل کابل انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں میچ کے دوران دھماکے کی پاکستان نے بھی مذمت کی ہے. دونوں ملکوں میں ہی انٹرنیشنل کرکٹرز آئے ہوئے ہیں آج کل، تو سیکیورٹی ایک بہت اہم معاملہ ہے. یہ اور ایسی بہت سی دیگر خبریں آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اور آج کے شو میں ہفتہ وار ہیلتھ سیگمنٹ بھی شامل ہے اور ہلری کلنٹن کی نئی کتاب کی دلچسپ تفصیلات بھی. لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اہم خبروں کی جھلکیاں ورلڈ ویو میں. ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں ایک مدرسے میں آگ لگنے سے 24 طالب علم ہلاک ہو گئے ہیں. راستے میں موجود آگ اور کھڑکیوں پر لگی لوہے کی سلاخوں کے باعث طالب علم بھاگ نہ سکے اور زیادہ تر کی ہلاکت دم گھٹنے سے ہوئی. امریکی ڈیموکریٹک رہنماؤں نینسی پیلوسی اور چک شومر نے وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کی. ملاقات کے بعد جاری کیے جانے والے بیان کے مطابق کم عمری میں غیر قانونی طور پر امریکہ آنے والوں کو امریکی شہریت دینے والے ڈاکا نامی پروگرام کو جلد قانونی شکل دینے کے لیے باہمی اتفاق کی رائے سے فیصلہ کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے. 20 سال تک خلا کی گہرائی کی تحقیق میں مصروف خلائی جہاز کسینی کو جمعے کے روز زحل سے ٹکرا کر اس کا مشن ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. یہ فیصلہ ماضی میں اس کی جانب سے زحل کے چاند پر زندگی کے آثار کی دریافت کے باعث کیا گیا. چین میں چوتھی انٹرنیشنل ہیلی کاپٹر ایکسپو کا آغاز ہو گیا ہے. نمائش میں 22 ممالک سے 400 سے زائد کمپنیز شرکت کر رہی ہیں. 4 روزہ شو کے دوران 98 جنگی اور دوسرے ہیلی کاپٹرز نمائش کے لیے پیش کیے جائیں گے.
امریکہ میں پچھلے سال کے صدارتی انتخابات کے نتائج دنیا بھر میں ہی بہت سے لوگوں کے لیے حیرت کا باعث تھے، لیکن یہ کہنا شاید غلط نہیں ہوگا کہ سب سے بڑا دھچکا ہلری کلنٹن کو لگا۔ اب اس بارے میں ان کی ایک کتاب ریلیز ہوئی ہے جس کا نام ہے واٹ ہیپنڈ۔ تو امان اظہر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ امان، کیا کہتی ہیں ہلری کلنٹن؟ ان کی نظر میں آخر کیا ہوا؟ جی، ہلری کلنٹن اپنے بک ٹور پر ہے اور جیسے آپ نے کہا وہ اس حوالے سے ایکسپلین کرنا چاہتی ہیں کہ آخر ہوا کیا۔ منگل کو وہ نیو یارک میں تھیں، جو بک سٹور ہے بارنز اینڈ نوبلز، وہاں پہ جہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے اور کچھ لوگ تو رات کو وہاں سوئے بھی تاکہ انہیں لائن میں آگے جگہ مل سکے۔ جہاں تک بات ہے کہ انہوں نے کہا کیا، اس بارے میں کچھ ریویوز آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ انہوں نے بات کھل کے کی ہے، کینڈیڈلی کی ہے، اور انہوں نے جہاں پہ مختلف عوامل کی بات کی ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے، انتخابی مہم میں کیا وہ نہیں کر پائیں اس کی بات کی ہے۔ وہیں انہوں نے پریزیڈنٹ باراک اوباما کے بارے میں بھی کہا ہے کہ وہ شاید جو مبینہ روسی مداخلت تھی پچھلے امریکی انتخابات میں، اس کو روکنے کے لیے مزید اقدامات لے سکتے تھے۔ برنی سانڈرز کا انہوں نے ذکر کیا کہ ان کی انتخابی مہم اور جو ان کی تنقید تھی اس کے باعث بہت سے ڈیموکریٹ الیکشن کے دن باہر نہیں نکل پائے۔ اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں۔ اپنے جو ریپبلکن حریف تھے ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے اوپر تو انہوں نے تنقید کی ہی ہے، اور کچھ ایسی منظر کشی بھی انہوں نے کی انتخابی مہم کے دوران، ایسے واقعات کی جو ان کے خیال میں ان کے لیے کرب کا باعث تھے۔ تو اس حوالے سے وائٹ ہاؤس کی جانب سے کیا بیان سامنے آیا، ان کے مداح اور مخالفین کیا کہتے ہیں، اس پہ ہم نے ایک رپورٹ بھی مرتب کیا، آئیے پہلے تو وہ دیکھتے ہیں۔ اپنے حمایتیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اور کتاب پر دستخط کرتے ہوئے کلنٹن مسکرا رہی تھیں۔ مداحوں کی ایک لمبی قطار نیو یارک میں بارنز اینڈ نوبل بک سٹور کے باہر اپنی باری کے انتظار میں تھی۔ میں ان کی معترف ہوں اور ان کی عزت اور ان سے پیار کرتی ہوں، اور صرف یہاں آنا چاہتی تھی تاکہ اس گروپ کا حصہ بن سکوں اور ان کی کتاب خرید کر پڑھ سکوں۔ ایسوسیٹڈ پریس کے ایک رپورٹر جنہوں نے کتاب کی پیشگی جلد پڑھی ہے کہتے ہیں یہ کتاب ان کی الیکشن مہم کے دوران ہونے والے غلط فیصلوں کا احوال بتاتی ہے، اور انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کیا ہے۔ میرے خیال میں ان کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہمیشہ کے لیے بتا دیں کہ 1 سال پہلے یہ ہوا تھا۔ یہ وہ عوامل ہیں جو میرے خیال میں میری ناکامی کی وجہ بنے، یہ وہ بیرونی عوامل ہیں جن کے باعث میں نہیں جیت پائی، لیکن اس کے ساتھ یہ میری اپنی غلطیاں ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی میں مددگار ثابت ہوئیں۔ لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سابقہ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار نے اپنے ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ پر سخت تنقید کی ہے۔ جوناتھن کہتے ہیں کلنٹن نے اپنی انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ کو صدارتی منصب کے لیے ناموزوں قرار دیا، اور اپنی کتاب میں بھی ان کا یہی کہنا ہے۔ اور اس حوالے سے ٹرمپ کے دور میں جو کچھ ہوا ہے وہ کلنٹن کے کہے سے مختلف نہیں۔ وہ یقیناً روسی مداخلت کو مورد الزام ٹھہراتی ہیں، لیکن ان کی تنقید کا اصل حد FBI کے ڈائریکٹر جیمز کومی ہے، جن کا الیکشن سے تقریباً 2 ہفتے قبل یہ کہنا کہ وہ ان کی ای میل اسکینڈل کی تحقیقات شروع کر رہے ہیں سے الیکشن کے نتائج پر برا اثر پڑا۔ ٹرمپ کے حمایتی روسی مداخلت کو کلنٹن کی ہار کی وجہ نہیں سمجھتے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے تمام لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونے کی کوئی پراسرار وجہ ہے، کوئی پراسرار وجہ نہیں ہے۔ لوگ انہیں پسند نہیں کرتے اور لوگ ٹرمپ کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور اس ملک میں تبدیلی دیکھنا چاہتے تھے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری سارہ حقیبی نے کتاب کے مندرجات پر تنقید کی۔ میرے خیال میں یہ افسوسناک ہے کہ ہلری کلنٹن نے تاریخ کی سب سے منفی مہم چلائی اور ہار گئیں، اور ان کی عوامی زندگی کا آخری باب کتاب بیچنے کے لیے جھوٹے اور من گھڑت الزامات سے منسوب کیا جائے گا۔ میرے خیال میں ان کے لیے ایسا کرنا افسوسناک ہے۔ توقع کی جا رہی تھی کہ کلنٹن 2016 کے امریکی انتخابات جیتیں گی، لیکن وہ محض 227 الیکٹورل کالج ووٹ لے پائیں، جبکہ ٹرمپ کو 304 ووٹ ملے۔ عوامی سطح پر البتہ انہیں اپنے حریف کے مقابلے میں 29 لاکھ زیادہ ووٹ ملے تھے۔ جی، آپ ہلری کلنٹن کی کتاب واٹ ہیپنڈ کے اوپر آپ نے ابھی ایک رپورٹ دیکھی۔ ایک ریویور نے کہا کہ اس کا نام ہلری کلنٹن ان پلگڈ ہونا چاہیے تھا، جتنی کھل کر انہوں نے بات کی ہے۔ اب اس کے اوپر جہاں وائٹ ہاؤس کی طرف سے رد عمل آیا، اس کے بعد صدر ٹرمپ نے بھی چند گھنٹے پہلے کچھ جوابی وار کیے اور ٹویٹس داغیں، جس میں انہوں نے ایک تو ہلری کلنٹن کو کروکڈ ہلری کہہ کر مخاطب کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی انتخابی مباحثہ بھی ہاریں اور اس کے علاوہ اپنی سمت بھی بھول گئی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی ہار کی خود ذمہ دار ہیں۔ اور فائنلی سمرائز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اتنے پیسے خرچنے کے باوجود بھی ان کے پاس کوئی گیم نہیں تھی، کوئی پلان نہیں تھا۔ تو اب اس کے بعد کیا امریکہ کو یا اپنے مداحوں کو وہ کوئی سمت دے پائیں گی اس کتاب کے بعد، یہ تو آگے دیکھتے ہیں۔ لیکن ان کی جو اگلی نشست ہے بک سائننگ کی، وہ ستمبر 18 کو واشنگٹن میں ہوگی، اور ٹکٹ $150 سے لے کر تقریباً $900 تک ہیں۔ جی واو،
اور دونوں سائڈ کی جو الیکشن کیمپینز ہیں، ٹرمپ کیمپین بھی اور کلنٹن کیمپین بھی، وہ ظاہر ہے ان کے پاس کیا گیم پلان تھا کیا نہیں، اس پہ تو بحث آنے والے کئی سالوں تک ہوتی رہے گی. برائے ریمبر امان کہ الیکشن نائٹ پہ میں ہلری کلنٹن کے ہیڈ کوارٹر میں تھی اور رات 2:30 پونے 3 بجے بھی جب ہلری کلنٹن نہیں آئیں اور جان پوڈیسٹا جو ان کی کیمپین کے مینیجر تھے وہ آئے، تو اس سے صاف یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ہلری کلنٹن ریڈی نہیں تھی، وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کری تھی ایسی خبر. اور اس وقت جو لوگوں کے چہرے پہ تاثرات تھے وہ مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے. اب اس کتاب میں کیا کیا حقائق سامنے آئے ہیں یہ جاننے میں کافی لوگوں کی یہاں پہ بھی دلچسپی ہوگی. سو تھینک یو فار دیز ڈیٹیلز، ریلی اپریشیٹ دس. حالیہ دنوں میں امریکہ سے لے کر جنوبی ایشیا تک تاریخی طوفان اور سیلاب خبروں میں نمایاں رہے. قدرتی آفات اور ان کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کے لیے ماحولیاتی تبدیلیوں اور شہری تعمیرات کو بھی ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے. ماہرین تعمیرات اس سلسلے میں اب کیا تجویز کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں اس بارے میں اس رپورٹ میں. ہیوسٹن اور میامی سے لے کر جنوبی ایشیا کے شہروں تک 2017 تباہ کن سیلابوں کا سال رہا ہے. ماحولیاتی تبدیلی اور شہری تعمیرات میں اضافہ اس آفت کی بڑی وجہ بن رہے ہیں. سمندروں کی سطح بلند ہو رہی ہے. گزشتہ صدی کے دوران پانی کی سطح میں تقریباً 9 انچز کا اضافہ ہوا ہے. تاہم ماہر ماحولیات بیل پریٹسل کے مطابق سمندروں کی اونچی ہوتی ہوئی سطح زیادہ تر سیلابوں کی وجہ بننے والے طوفانوں میں اضافے کی ایک چھوٹی وجہ ہے. بظاہر لگتا ہے کہ ایشیا میں بڑے طوفانوں یا مون سون کے بعد سیلابوں میں اضافہ ہوا ہے. اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ زمین کی آبادی بڑھ رہی ہے، خاص طور سے ایشیا کی بڑی دریائی آبادیوں اور ساحلوں کے ساتھ، جیسا کہ امریکہ میں آبادی بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ سے تعمیرات میں اضافہ ہوا ہے اور نقصان بھی بڑھ رہا ہے. کینگ کیوں جیسے شہری منصوبہ بندی کے ماہرین کے مطابق ڈیموں کے نزدیک تعمیر ہونے والے گھروں کو بھی نقصان ہو رہا ہے. آرکیٹیکٹس اور شہری منصوبہ بندی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ سیلاب کی زد میں آنے والے علاقوں میں رہنے والوں کو پھر سے غور کرنا چاہیے کہ انہیں کس طرح سے تعمیر کیا گیا اور پانی کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے. بہت سے شہری منصوبہ ساز اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آبادیوں کے ڈیزائن میں قدرتی نظام کو نظر انداز کرنا ہی بڑا مسئلہ ہے اور شہروں میں سیلابوں کی وجہ یہاں دلدلی علاقوں کو ختم کرنا ہے. ہم نے دریاؤں میں راستے نکال دیے ہیں اور ہم نے انسانی اور قدرتی نظام کے درمیان رشتے کو ختم کر دیا ہے. سیلابوں سے نمٹنے کا ایک طریقہ ماہر تعمیرات کے مطابق قدرت کو کم سے کم نقصان پہنچانے والا پیسیو ڈیزائن ہو سکتا ہے. پیسیو ریسرچ جس پر قدرت ہمیشہ سے عمل پیرا رہی ہے، کم سے کم نقصان کی ایک کوشش ہے. جیسا کہ ڈچ قوم کہہ چکی ہے کہ پانی کو تو ہمیشہ یہاں رہنا ہے، لیکن آپ نے تعمیرات ایسے کرنی ہے کہ جب پانی آئے تو زیادہ نقصان نہ ہو. چنانچہ پیسیو کا مطلب کئی لحاظ سے ٹیکنالوجی کا کم استعمال اور قدرت سے سیکھنا بھی ہے. تاہم شہری منصوبہ بندی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ مقامی حکام کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ شہر کیسے تعمیر کیے جائیں اور اس بات کا انحصار ان پر ہے کہ وہ کسی تباہ کن سیلاب کے بعد شہر کو کیسے تعمیر کرتے ہیں اور اس کے لیے وسائل کہاں سے لاتے ہیں. الزبتھ لی کے ساتھ شہناز نفیس، اردو VOA. اس ہفتے کے ہیلتھ سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پرسنلائزڈ میڈیسن کی. علاج کا ایک ایسا طریقہ جس میں دوا ہر مریض کی انفرادی ضروریات کے مطابق منتخب کی جاتی ہے. لیکن یہ دوا مریض پر آزمانے کے بجائے اب ریسرچرز انہی مریضوں کے اعضاء کی چھوٹی کاپیز پر پہلے ٹیسٹ کر رہے ہیں. کیسے؟ تفصیلات اس رپورٹ میں. مریض کی انفرادی ضروریات کو سامنے رکھ کر تیار کی جانے والی ادویات امراض کی مالیکولر بنیاد کے بارے میں ہونے والی نئی سائنسی دریافتوں اور ہر انسان کی منفرد جینیاتی ساخت کے نتیجے میں بنائی گئی ہیں، اور ڈاکٹروں کے لیے اس کا مطلب ہے ہر مریض میں مختلف ادویات کا مختلف طور پر اثر کرنا، جو کہ صحت یابی کی کنجی بھی ہو سکتی ہے. عام طور سے یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جو مریضوں کو امید دیتی ہے، لہٰذا جہاں یہ آج صرف چند مریضوں کی زندگی بدل رہی ہے، وہیں مستقبل کے لیے تقریباً تمام مریضوں کی امید ہے. ناقابل علاج موروثی بیماری سسٹک فائبروسس مریضوں کے پھیپھڑوں یا آنتوں میں گاڑھا بلغم پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پوری طرح کام نہیں کر پاتے. علاج کے لیے بہت سی ادویات موجود ہیں، لیکن ان میں سے کچھ بہت مہنگی ہیں. یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ دوا کام کرے گی یا نہیں، نیدرلینڈز میں ریسرچرز نے ایسی ٹیکنیک ایجاد کی ہے جس سے مریضوں کے اعضاء کی چھوٹی کاپیز بنائی جا سکتی ہیں. اس اسٹڈی میں انہوں نے 450 مریضوں کی آنتوں کی کاپیاں بنائیں.
یہ صرف 1 ملی میٹر سائز کے ہیں، لیکن اس میں ہر وہ چیز ہے جو ایک اصل آنت میں ہوتی ہے، یہ صرف چھوٹی ہے۔ ٹیسٹ نے فوراً ہی دکھا دیا کہ دوا ملنے والے خلیے پھیلنا شروع ہو گئے، جیسا کہ پانی اور نمک کی عمل کاری میں ہونا چاہیے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ دوا اثر کر رہی ہے۔ ہم پھولے ہوئے سیلز کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوا اس مخصوص مریض پر اثر کرے گی۔ اور ان میں سے ایک مریضہ بہتر محسوس کرتی ہیں اور اپنا پسندیدہ مشغلہ دوبارہ شروع کر سکتی ہیں۔ ایسا تھا جیسے کسی نے پردہ ہٹا کر کہا ہو، امریکہ میں بھی ریسرچرز کینسر کے مریضوں کے ٹیومر سیلز پر ادویات کے ٹیسٹ کے لیے یہی ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں۔ اب ہم اس ٹیومر کو 10 100 بلکہ ہزاروں کی تعداد میں دوائیوں سے ٹیسٹ کر کے وہ دوا ڈھونڈ سکتے ہیں جو اس خاص مریض کی رسولی کے خلیوں کو پوری طرح ختم کر سکے گی۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اب بھی اس نئے طریقے کو پوری طرح استعمال کرنے میں بہت سی رکاوٹیں اور چیلنجز ہیں، لیکن انہیں امید ہے کہ اگلے 10 سالوں میں پرسنلائزڈ میڈیسن پوری دنیا میں دستیاب ہوگی۔ جوش پوٹیش کے ساتھ صبا شخان، اردو VOA۔ تو سارا آزادی کب فالو کر رہی ہیں آپ؟ میرے پاس آپشن ہے کوئی اور؟ ویل کرکٹ تو وہ کھیل ہے جو امریکہ میں پاکستانی اور بھارتی نوجوانوں کو قریب لے کر آ رہا ہے۔ تو ان سے ہمیں ملوا رہی ہیں شنالی سین لاس اینجلس سے۔ میرا نام نوئل جیون مل ہے، میں پاکستان میں بڑا ہوا، لاہور میں بڑا ہوا، اور پھر 2001 میں US آ گیا پڑھنے کے لیے۔ میں کرکٹ بچپن سے کھیلتا آ رہا ہوں۔ میرا نام منوج اروڑا، میں انڈیا میں موہالی پنجاب سے ہوں۔ میں USA میں 2005 میں آیا تھا۔ کرکٹ میں نے شروع کیا when I was 6۔ یوں تو امریکہ میں فٹ بال، باسکٹ بال اور بیس بال زیادہ مشہور ہیں، لیکن پاکستان اور بھارت کے لوگوں کے لیے کرکٹ کی جگہ اور کوئی سپورٹ نہیں لے سکتا۔ تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرکٹ جو ہے وہ ایک کلچر کو ڈیفائن کرتا ہے میرے لیے، اور میرے چائلڈہڈ کی ایک میموری ہے۔ کرکٹ از لائک اے سیکنڈ وائف۔ یہ دونوں کھلاڑی امریکہ میں بھی اپنے کرکٹ کے جوش کو زندہ رکھتے ہیں، اور تو اور یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں بلکہ ایک ہی ٹیم یونیورسٹی کرکٹ کلب کے لیے کھیلتے ہیں۔ تو جب میں یہاں پر آیا تو پاکستانی جو تھے وہ مائنورٹی میں تھے، اور انڈینز اور باقی نیشنز کے جو تھے وہ لوگ سارے مکس ہم اکٹھے کھیل رہے تھے، اور بہت زبردست ایک ایکسپیرینس تھا کہ وہ گیم کو کیسے اپروچ کرتے ہیں، ان کے کھیلنے کا کیا طریقہ ہے، وہ کیسے اس کی سوچتے کیسے ہیں، اور وہ کتنے کمپیٹیٹیو ہیں۔ ایسا کبھی لگا نہیں فیلڈ میں اور فیلڈ کے باہر بھی، ایسا کبھی نہیں لگا کہ صرف ہم انڈین سے ہی باتیں کر رہے ہیں یا انڈینز کے ساتھ ہی کھیل رہے ہیں۔ سب ایسے بھائی انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ سیم کھانا ہے، سیم باتیں ہیں، سیم طرح کے ہنستے ہیں۔ سدرن کیلیفورنیا کرکٹ ایسوسی ایشن 1935 میں شروع ہوا تھا تاکہ کرکٹ کھیلنے والے ملکوں کے لوگ امریکہ میں بھی کرکٹ کھیل سکیں۔ ہم لوگ یہ نئے ماحول میں رہتے ہیں، تو وہ جو ہمارے جو پرانے جو رائیولریز ہے جیسے کہ انڈیا پاکستان ہے، دوسرے کنٹریز ہے، وہ رائیولریز ختم ہو جاتے ہیں جب ہم جیسے کاسموپولیٹن ٹیم میں کھیل رہے ہیں۔ نوئل اور منوج، ایک پاکستانی اور ایک انڈین، یہ صرف UCC کے ٹیم میٹس ہی نہیں ہیں بلکہ بہت پکے دوست بھی۔ منوج کو اسپیشلی میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، میرے بھائیوں کی طرح ہیں، تو ہم دونوں کی بنتی بھی اس طرح اس وجہ سے بہت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت بھی بہت کرتے ہیں، لیکن ہم دونوں میں ایک جیتنے کی بھی بہت ڈیزائر ہے کہ ہم کمپیٹیٹیو ہیں ہم دونوں۔ کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ انڈیا سے ہے، میں پاکستان سے ہوں، ہمیں جو جوڑنے والی چیز ہے وہ کرکٹ ہے۔ اور تو اور UCC کے ایک ٹیم کے لیے نوئل نے ہی منوج کو چنا۔ Noel approached me that Manoj, we have a club, University Cricket Club، بہت اچھا کلب ہے، and why don't you join us, play with us۔ تو اس کے ساتھ میں نے کھیلنا شروع کیا، پھر تھوڑا we get to know each other۔ اور یہ دونوں کھلاڑی اس خواب کو پورا کرنے کے لیے آئندہ کے سب مشکل مقابلوں کا سامنا ایک ٹیم کا حصہ بن کر ساتھ ساتھ کریں گے۔ شنالی سین، اردو VOA، لاس اینجلس۔ یہ تھا آج کا ویو 360، کل تک کے لیے خدا حافظ۔ My name is Tuhin Das and I came from Bangladesh. I left my country in extreme situation and I came here
not for only security. I came here for freedom of expression, freedom of writing, and freedom for living or survive. I think a lot of bad things happening in our country, and already 16 writers murdered by the extremists. So I am writing that novel about my social structure of country, basically the Islamization of country. So that is, I think, dangerous issue. In the middle of 80th decade, our constitution changed by a military dictator, and Bangladesh was a secular country, and secularism was the one main point of our constitution, and he changed that Bangladesh is an Islamic country. I wrote against war crimes, and some war criminals in our country, and they are still in our country, and they are doing their job. They never condemned, so for that we wrote against them. Right now, they are local collaborators of 1971, and right now in our country, there are a lot of their supporters. So when we wrote against them, and these supporters sometimes on the online or personally threatened us. When I first came here, I got a cultural shock. Right now, I am feeling safe here, well. I am writing freely. I am writing a novel about of my social structure of country. It is a language barrier is a problem, but I am learning. I miss my family. I am the one son of my parents. I miss my parents, and I had a nephew in my country. So he lived with me from 2 years old. After coming here, I joined Greater Pittsburgh Literary Society. I learned from them American culture and English also. I read in my country, and I completed masters, and I read also in English. But I think our pronunciation is different. After coming here, every day I am learning also. I loved my country, and here are also my family, my parents, and my nephew, and my sisters, and a lot of friends. I think the situation of my country will be good, and I will come back my country. I hope that. Welcome to English in a Minute. Taking your hat off can be a sign of respect. But what does this expression mean? At the drop of a hat. Let's see if Anna and Jonathan have the answer. Oh, I really want to see that new James Bond movie. Have you seen it yet? No. Want to see it? Tonight? How about right now? Right now? Oh, I'd see that movie at the drop of a hat. Sure. At the drop of a hat means to act quickly, without delay or much planning. In the past, a hat dropping sometimes signaled the start of a race. That is probably where this expression comes from. Think of a runner starting a race immediately after the hat drops. In our example, Jonathan says he would see that movie at the drop of a hat. And that's English in a Minute.